नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा यूनुस की आयत नंबर 4 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक्का इन्नहु यब्दउल हलका सुम्मा युईदुहु लियज़्ज़िल लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबु मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून। कि तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह का ये सच्चा वादा है, बेशक वही पैदाइश की इब्तिदा करता है, फिर वो उसे दोहराएगा ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इंसाफ के साथ जज़ा दे, और जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अज़ाब है, इसका बदला जो वो कुफ़र किया करते थे। पिछली नशिस्त में जो अल्लाह करीम ने जिस पर हमने गुफ्तगू ख़त्म की थी, आया मुबारका नंबर 3, इसमें अल्लाह ने फरमाया था कि बेशक है मेरे हबीब, आपका रब है जिसने से सारी कायनात को पैदा किया, आसमानों को और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, और फिर उसने अपनी शान के लायक जो है वो अर्श पर इस्तवा फरमाया। और ये कि उसका हर अमर जो है वो तदबीर के साथ। और फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया था कि कोई नहीं ऐसा जो उसकी बारगाह में शफाअत कर सके मगर जिसको वो इज़्ज़त अता फरमाएगा। ये है तुम्हारा रब, तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते और तुम इस बात पर गौर क्यों नहीं करते। ये मज़मून था जिस पर हमने कल गुफ्तगू की थी। उसी के तसलसल में अल्लाह करीम दूसरी बात ये फरमा रहा है कि बंदे ये भी याद रख के कि तुम सब ने उसी ही की तरफ लौट कर जाना है। मुशरकीन में से ज़्यादातर जो तबकात थे वो इस बात से इनकारी थे कि मरने के बाद भी कुछ ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी का इनकार जो था ये किया जाता था कि बस यही ज़िंदगी है, यहाँ पर ही जीना है, और उसके मरने के बाद इंसान फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई हिसाब व किताब नहीं, किसी के सामने पेश नहीं होना। उस बात को रब्बे करीम ने कुरान करीम में कई मुकामात पर जो ये हशर का कि सारी उम्मतों को, हर इंसान को दोबारा से निकालना ज़मीन से और ज़िंदा बनाकर सामने खड़ा करना, कुरान करीम में कई मुकामात पर अल्लाह करीम ने इसको बयान फरमाया। और ये इसलिए था कि उनके इस अक़ीदे को नेगेट करना कि जो ये समझता है कि बस यही ज़िंदगी है, इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम्हें लौट कर मेरी ही तरफ आना है, उसी की तरफ लौट कर जाना है हम सब ने। और अल्लाह का सच्चा वादा है कि अल्लाह करीम जो बात करता है वो मबनी बर सदाकत होती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वही पैदाइश की इब्तिदा करने वाला है, यानी कि जब कुछ ना था तो उसने बनाया, कि कोई असबाब मौजूद ना थे, कुछ भी ना था, इब्तिदा करने वाला वो है। तो ये जो शान रब्बे करीम ने बयान फरमाई कि जब कुछ ना था तो मैंने तुझको बनाया, तो जब तुझे मिटाऊंगा तो फिर दूसरी दफ़ा बनाऊंगा, तो इसमें कैसा अपना एतराज़ कि जो खालिक एक दफ़ा किसी चीज़ को तख्लीक कर सकता है, दूसरी दफ़ा तख्लीक करने में क्या अमर माना है। जो मार सकता है, और ये कुरान करीम में कई मुकामात पर अल्लाह करीम ने ये मज़मून बांधा कि वही है जो जलाता है, वही है जो मारता है, वही है जो दोबारा तुमको उठाएगा। यानी कि ये जो अल्लाह करीम की शान है, ये कुदरत है
کہ جو پیدا کرنے پر قادر ہے وہی مارنے پر بھی قادر ہے، جو بنانے پر قادر ہے وہی مٹانے پر قادر ہے، اور پھر یہ اس کی قدرت ہے کہ مٹانے کے بعد دوبارہ جو ہے انسان کو اسی طرح بنا کر اپنے سامنے پیش کر لے۔ تو یہ اللہ کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ امر جو ہے وہ اللہ کریم بار دہرائے گا۔ اگر تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ بھی وہ تجھ کو پیدا فرمائے گا، اور پیدا دوسری دفعہ جو انسان کو جو اللہ کے سامنے حشر میں جمع کرنا اور دوبارہ زندہ کرنے کا جو اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمایا، وہ کس لیے اللہ فرما رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان لائے، جو میرے نبی بیان فرماتے رہے اس بات پر جنہوں نے یقین کیا، ان کو ان کے ایمان لانے کے سبب سے اور نیک عمل کرنے کے سبب سے، دو باتیں ہیں جمع کی ہیں اللہ نے۔ ایک تو سوچا ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ پوری کی پوری جزا دے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ۔ کس کا مطلب ہوتا ہے توازن کرنا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا برابر اس کو حساب دیا جائے، نہ کمی نہ بیشی۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے اللہ کریم کا کہ جو بھی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو میں انصاف کے ساتھ اس کا جزا دوں گا، جو بھی نیک عمل کرے گا۔ مگر جو کفر جنہوں نے کیا، نہ مانا، انکار کر دیا، رب کریم کی بات کو نہ ماننا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یا انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقام پہ، جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا، اللہ کی بات کو نہ مانا، آخرت پر یقین نہ رکھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو عذاب ہے وہ دردناک ہے اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ استغفر، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ کریم نے دونوں ہی تصاویر جو تھی وہ سامنے پیش کر دی انسان کے لیے، کہ جزا اور سزا جو ہے وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہ ایک جو اللہ کریم بات کر رہا ہے نا، کہ اس لیے کہ اے ابن آدم تو عمل سے غفلت اختیار نہ کر لے۔ یہ جو اللہ کریم بار بار فرماتا ہے نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا، یہ انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کو یہ بتانے کے لیے اور بندے کا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور پھر نیک اعمال کرے۔ لیکن تکیہ نیک اعمال پر نہیں ہوگا انسان کا۔ یہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نیک اعمال کے سبب سے تمہیں میں جزا عطا فرماؤں گا، اور کفار کو ان کے بد اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، جو کافروں کو سزا دی جائے گی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، وہ ان کا بدلہ جو ہوگا یہ اللہ کا عدل ہوگا، یہ اللہ کا عدل ہوگا۔ مگر ایمان والوں کو جو رب کریم ان کے نیک اعمال کے سبب سے جزا دے کر جنت میں ڈالے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا۔ تو ایمان والے جو نیک اعمال کے سبب سے جنت میں جائیں گے وہ اللہ کی فضل کی وجہ سے جائیں گے۔ اگر عدل کرنے پر آ جائے تو پھر معاملہ تھوڑا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیام کوئی شخص بھی جو ہے وہ جنت میں نہ جائے گا اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر۔ حساب و کتاب ہر ایک شخص کا کیا جائے گا، نیک اعمال کی جزا دی جائے گی اور برے اعمال کی۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ باقی معاملات رب کریم کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے دستے قدرت میں ہیں۔ وہ چاہے گا تو آپ کے اعمال جو ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال ہیں، اللہ کے ہاں ان کا پیمانہ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا معیار کیا ہے، وہ تو رب کریم ہی جانتا ہے نا جی۔ میں کوئی نیکی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اپنے تائیں تو میں نیک اعمال کر رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق، مگر اس میں کس درجے تک میں کامیاب ہوں
میرے وہ عمل جو ہیں وہ عمل صالحات کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس کے پیچھے میری خواہش کیا ہے، میری نیت کیا ہے، کس قدر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کرتا ہوں۔ یہ سارے فیکٹر ہیں جو میں نہیں جانتا مگر وہ ذات جانتی ہے کہ بندے تو نے یہ عمل کیا، اچھا عمل کیا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلایا، کسی کی مدد کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، عمرہ کیا، حج کیا، الحاضر کیا، جو بھی نیک اعمال ہیں تم نے کیے، مگر اس کے پیچھے جو انسان کی نیت ہوتی ہے یا انسان کا عمل کرنے کے پیچھے جو انسان کا لالچ ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی بات جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو لہٰذا عمل پر دار و مدار نہیں ہوگا، انسان کا دار و مدار عمل پر، مگر عمل ضروری ہے کس لیے؟ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کرے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ مگر جو ایمان لے آیا، پہلے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ہے اس کو یقین ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ میں برابر انصاف کروں گا اور انصاف کر کے ان کو جزا دوں گا۔ تو لہٰذا عمل جو ہے وہ ضروری ہے، عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے اور حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہا گیا کہ نیک عمل کرو، پھر اس میں کوئی کویسچن مارک نہیں ہو سکتا کہ یہ اگر سوچا جائے کہ جب اس نے بخشنا فضل سے ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو جب آپ اللہ کے نافرمان ٹھہرے تو پھر آپ پہ وہ فضل کیوں کرے گا؟ اور یہ فضل اس کی اپنی مرضی ہے، فضل اس کی اپنی مرضی ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمل کی تلقین رب کریم نے کی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال نہ چھوڑنا، نیک اعمال نہ چھوڑنا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ تیاری کیے رکھنا چاہیے۔ انسان کو کب کس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے کسی ایک لمحے کی بھی انسان کو خبر نہیں ہے، لہذا جتنا بھی وقت انسان کو میسر آ جائے، جس قدر بھی ممکن ہو سکے نیک اعمال جو ہے ان کو کرنا چاہیے۔ اور فقط نماز ہی نیک اعمال نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے، عبادات میں سے ایک حصہ ہے۔ جو انسان کے معاشرتی معاملات ہیں نا، سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ پر رہتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، جس گلی میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، کسی کو صلہ رحمی کرنا، کسی کے ساتھ بلائی کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ دین ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیک اعمال ہیں۔ فقط نماز روزہ حج ہی نیک اعمال نہیں ہے، وہ تو فرائض میں شامل ہے، اسے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ ایمان لانے کے بعد جب تک آپ یہ فرائض پورے نہ کریں گے آپ اس دائرہ ایمان میں رہ ہی نہیں سکتے جی۔ تو نیک اعمال جن کو کہا گیا وہ یہی ہیں کہ انسان کے معاشرتی معاملات جو ہیں ان کو سنوارا جائے، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک سطح پر جو ہے نا آپ کا ہر عمل نیک ہو، صالح ہو، جس سے خیر ہو، جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، جس سے کسی کو، اور عمل خیر وہی ہے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، ایسا آپ کا کام جس سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی بلائی ہو جائے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو یہ اعمال اکٹھے کرنے کی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اور وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو روشن کیا، اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ نے یہ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ۔ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو رب کریم نے اب یہاں پہلے ساری کائنات کو بنانے کی بات کی، اور یہاں اللہ کریم نے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں اس کائنات ارض و سما میں جو ہماری زندگی جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ یعنی کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے دو مظاہر کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ ایک سورج ہے
کہ جس کو اللہ فرماتا ہے میں نے روشنی کا منبع بنایا۔ اب کروڑوں اربوں سالوں سے یہ جو سورج ہے یہ چمک رہا ہے، اسی طرح چمک دمک رہا ہے۔ اللہ کی طے کردہ منزلیں، مقرر کردہ منزلیں وہ طے کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کی منازل جو ہیں وہ طے کر رکھی، قدرہ منازلہ، وہ اپنی طے کردہ جو منزلیں ہیں ان پر سفر کر رہے ہیں۔ وہ چاند ہے یا سورج ہے، وہ دونوں اللہ کی مقرر کردہ منزلوں پر سفر کر رہے ہیں، اور کئی کروڑوں اربوں سالوں سے وہ سفر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب اگر سورج کو ہی آپ دیکھیں نا، یعنی کہ سورج جو ہے وہ انسان کے لیے زندگی کے معمولات کو چلانے کے لیے انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے اور رہے گا۔ اگر تصور کریں گے اگر سورج روشنی دینا بند کر دے، اگر روشنی دینا بند کر دے تو انسان کے لیے زندگی کے معاملات کو چلانا جو ہے وہ ممکن نہ ہو جی۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ وہ میں ہوں جس نے یہ بندوبست کیا تمہارے لیے، اور اربوں سالوں سے وہ سورج جو روشنی دے رہا ہے اس کی روشنی میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی۔ اور پھر وہ جس منزل سے رب کریم جس جگہ سے رب کریم نے اس کو حکم دیا وہیں سے نکلتا ہے، اور جس جگہ حکم دیا وہیں پر جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کا نکلنا ہے، اللہ کریم نے چاند کو بھی روشن کیا، سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، دونوں باتیں کی، اور چاند کو روشن کیا۔ اور چاند جو ہے اس کی بھی مقرر منزلیں ہیں، وہ گڑتا ہے بڑھتا ہے۔ اللہ کریم یہ الفاظ مارا ہے کہ یہ دونوں جو روشنی کے منبع میں نے بنائے، جن کو میں نے روشن کیا تمہارے لیے انسان، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم شمار کر سکو، دن اور رات کا شمار کر سکو۔ سورج سے ہم دن اور رات کا تعین کرتے ہیں، سورج نکل آیا، طلوع آفتاب ہو گیا تو دن نکل آیا، وہ غروب ہو گیا تو رات ہو گئی، یہ دن اور رات کا حساب کرنے کے لیے۔ اور چاند کو رب کریم نے یہ جو منزلیں اللہ کریم نے طے اس کی بنا رکھی ہیں، مقرر کر رکھی ہیں، وہ مہینوں کے حساب کے لیے ہے، اور پھر 12 چاند کو سال کے حسابوں کے لیے۔ تو اللہ کریم نے یہ انسان کی سہولت کے لیے سارا نظام جو ہے اس کو وضع کیا۔ اب سورج اور چاند کی ہی مثال اگر لے کر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کا روگ، ایرر ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نظام ہے کہ جس میں کوئی ایرر کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے مقررہ مدار میں منزل پہ جو اللہ فرما رہا ہے اس پر سفر کر رہا ہے سورج بھی اور چاند بھی، اور اللہ فرما رہا ہے اس لیے کیا کہ تم اس کا حساب و کتاب کر سکے، اور درست تدبیر کے ساتھ یہ سارا کیا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یعنی کہ ایسی خوبصورت تدبیر کے ساتھ رب کریم نے اس کو پیدا کیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے ایک سائی برابر جو ہے اپنی منزل سے دائیں یا بائیں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جو مدار میں اپنی اپنی سیارے گردش کر رہے ہیں نا، اگر یہ کوئی ایک سیارہ بھی اپنے مدار سے نکل کر کسی اور مدار میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو سارا نظام تہو بالا ہو جائے، یہ سسٹم برقرار نہ رہ سکے۔ تو وہ ہے قدرت والی ذات جس نے ساری چیزوں کو اپنی دست قدرت سے تھام رکھا، اور اس کے حکم کے بغیر یہ سفر، یہ اللہ کریم بتا رہا ہے کہ وہ رب ہے تمہارا، اے ایمان والو، وہ رب ہے تمہارا جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سارے حساب و کتاب میں تمہیں آسانی پیدا ہو سکے۔ تو پھر اللہ کریم فرما رہا ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر میں بیان کر رہا ہوں، یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کن لوگوں کے لیے؟ جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا جاننے والے ہیں، جو صاحب عقل ہی نہیں ہیں، جن کے دماغ بند ہیں یا سوچنا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے قرآن کریم میں کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ملحدین جو پائے جاتے ہیں نا دنیا میں، ملحد جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں، خدا کا کوئی وجود نہیں، یہ ساری دنیا خود بخود ہی بن گئی، وہ آٹومیٹکلی یہ چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ آج بھی ہے لوگوں کا، موجود ہیں دنیا میں یہ لوگ پائے جاتے۔ تو بغداد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایسے ایک ملحد تھا، بہت بڑا ملحد تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا، کہتا تھا کہ خدا ہے ہی کون، یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کو ہے کو میرے ساتھ آ کے بات کرے۔ تو خلیفہ وقت کے دربار میں یہ جو ہے نا بندوبست کیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور آ کر اس کی بات کا جواب دیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ رات کو دربار لگا،
امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ جان بوجھ کر انہوں نے تھوڑی تاخیر کی، اور ٹائم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، جب رات کافی ہو گئی تو وہ جو ملحد تھا اور کے ساتھی کہنے لگے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ بھاگ گیا مناظرے سے یا بات کرنے سے بھاگ گیا۔ تو کچھ ہی دیر میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے آئے، آدھی رات کے لگ بھگ انتظار کرتے کرتے لوگ جو تو دیکھ رہے تھے امام اعظم تشریف لے آئے، تو آپ نے آ کر جب محفل میں بیٹھے تو پوچھا گیا کہ اتنی دیر سے آپ کیوں آئے، جب آپ کو کہا تھا شام کو آنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا ارادہ تو اپنے وقت پہ ہی آنے کا تھا، لیکن میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا کہ اب شہر بغداد ایک سائڈ پہ تھا، درمیان میں دریائے دجلہ بہتا تھا، اور دوسری طرف جو تھے محلات تھے بادشاہ کے، تو دریائے دجلہ کو کراس کر کے جو تھا وہ امام اعظم نے آنا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں جب دریا پر آیا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہ تھی، تو میں وہاں پر کھڑا تھا حیرانی کے عالم میں، یکا یک میں کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود ہی درخت جو ہے وہ کٹنے شروع ہو گئے، درخت کٹے اور ان میں سے تختے بننے شروع ہو گئے، پھر تختوں نے جڑنا شروع کر دیا، اور جڑ کر ایک تختوں نے کشتی کی شکل بنا لی، اور وہ کشتی تیرتے تیرتے میرے پاس آئی، میں اس میں بیٹھ گیا، پھر وہ کشتی جو تھی وہ اس کنارے پر آ کر لگی، میں اتر گیا، اور وہاں اتر کر میں آپ کے محل میں آ گیا، اس لیے مجھے ٹائم لگ گیا۔ تو وہ جو ملحد تھا نا، اس نے کہا کیسی باتیں کرتا ہے تو، میں تو تجھے صاحب علم آدمی سمجھتا تھا، صاحب دانش آدمی سمجھتا تھا، یہ کوئی ہوش مند بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ خود ہی درخت کٹیں، خود ہی جو ہے تختے بن جائیں، خود ہی کشتی بن جائے، بغیر کسی ملاح کے جو ہے وہ کشتی تیر کر آپ کے پاس آ جائے، آپ اس میں بیٹھیں اور وہ کشتی آپ کو لے کر دوسرے کنارے پہ آ جائے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس نے کہا یار یہ بات ہے، باقی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ بغیر ملاح کے ایک کشتی نہیں چل سکتی، یا بغیر کسی کاریگر کے ایک کشتی بن نہیں سکتی، تو پھر یہ ساری کائنات بغیر کسی خالق کے کس طرح بن گئی؟ کہ ایک کشتی کا خود بخود بننا اگر محال ہے تو پھر یہ ساری کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ تو سمپل سی بات ہے کہ جب انسان نہ ماننے پر آئے تو اس کے لیے کوئی دلیل اور منطق ہو ہی نہیں سکتی، بس جب نہیں ماننا تو بس نہیں ماننا۔ اور ایک بات اور یہ میں رکھیے گا، آخری بات کرتا ہوں، منانا ہم پہ فرض بھی نہیں کیا گیا، منانا جو ہے نا کسی کو، یہ ڈیوٹی نہیں دی رب کریم نے کسی کو بھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے جو ہے اسلام کو منانا ہے، لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنا نہیں، وہ کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، میرے ذمہ پر اتنا تھا کہ میں بات پہنچا دوں، یہی ڈیوٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور یہی قیامت تک کے لیے اہل ایمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ بات کریں، بس لوگوں تک بات پہنچائیں، دعوت دیں ان کو، ماننا یا نہ ماننا انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کا مقدر اس کا نصیب ہے۔ اگر کسی کے حصے میں سمجھ آ جائے، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ یعلمون والے حصے میں اگر آ جائیں لوگ تو وہ تر جائیں گے، بچ جائیں گے، اللہ سے جزا پا لیں گے، اور یکفرون کے اگر قاعدے میں دائرے میں وہ آ گئے تو تباہ و برباد خود ہی ہوں گے، آپ کا جاتا کچھ نہیں۔ آپ حق کے ساتھ بات کو بیان کریں، اللہ کے دین کو جو ہے وہ اللہ کے لوگوں کو تک، اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، بس آپ کے ذمہ اتنی ہی بات۔ اور صاحب علم جو لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر کسی کو نہ وہ مسلمان کر سکتے ہیں، نہ اس کی شریعت میں اجازت ہے، نہ عقیدہ کسی پر اپنا ٹھونسے، جو آپ سمجھتے ہیں یہ دین یہ اصل بات ہے، یہ ٹھیک ہے، اس پہ اپنا نظام چلائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جیسے بھی آپ کا دل کرتا ہے، لیکن کسی کے معاملات میں داخل ہونے کی انسان کو چندہ ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک تو اپنے عمل صالحات کی جو بات ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہ انسان کی بنیادی جو ہے وہ ایمان لانے کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔